दिन भर की शदीद गर्मी के बाद अचानक गर्द आलूद आंधी ने तबाही मचा दी। गर्द आलूद तूफान ने मौसम सुहाना कर दिया मगर शहरियों को रुला दिया। तफसीलात जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो अब से कुछ देर कबल शहर मुल्तान में शदीद तरीन आंधी का जो है वो मुल्तानियों ने सामना किया, जिसकी रफ्तार की बात करते चलें तो 121 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो तेज़ हवाएं मुल्तान में चलती रहीं। और इस वक्त भी जो हवा है शहर मुल्तान में वो चल रही है, जो उस हद तक तो तेज़ नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि मौसमी तगय्युर को पैदा करने के लिए ये हवा अपना किरदार अदा कर रही है। साथ ही जो नाखुशगवार वाक़यात शहर मुल्तान में रोनुमा हुए इस हवा की वजह से, वो भी निहायत अफसोसनाक थे कि शहर मुल्तान के अंदर अगर हलाकतों की बात करते चलें तो 3 अफराद जो हैं वो इस शदीद आंधी की वजह से, दीवारें गिरने, बिलबोर्ड्स गिरने या छत गिरने की वजह से जो है वो जहाने पानी से कूच कर गए। इसी तरीके से अगर मैं नश्तर हस्पताल की बात करते चलूँ तो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हस्पताल है और जनूबी पंजाब का सारा जो इस तमाम तर वाक़यात के बाद जो ज़ख्मी थे उन सब का रुझान इसी हस्पताल की जानिब था। और हमने देखा कि वहाँ भी जो तादाद रिपोर्ट हुई वो 100 से ज़्यादा थी, जिसमें 50 से ज़ायद जो मर्द हैं वो शामिल थे, 30 के करीब ख़वातीन थी और 20 के करीब जो है वो बच्चे नश्तर हस्पताल में लाए गए, जिनको तिबी इमदाद जो है वो फराहम की गई। इस लाइट के बाद शहर मुल्तान में एक चीज़ जिसका सामना शहर मुल्तान के बासियों करना पड़ा वो थी जगह जगह पर बिजली का कनेक्शन जो है वो मुनक़ता होना। और उस बिजली के कनेक्शन मुनक़ता होने की वजह से न सिर्फ मुल्तान बल्कि गिरदो नवा का जो एरिया है वो भी इसकी लपेट में आया और नश्तर एमरजेंसी जो है वो भी 2 घंटे तक जो है वहाँ पर लाइट नहीं रही, जिसकी वजह से मुश्किलात का शहरियों को सामना करना पड़ा। शहरियों का ये कहना है कि इस तरह के जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, जिस तरीके से हवा चल रही है, तो पहले से ही ज़िले इंतज़ामिया को इस तमाम चीज़ों की खबर होती है, तो इंतज़ामिया को पहले से अपना किरदार अदा करना चाहिए था ताकि इस तरह के होने वाले हालात से जो है वो निमटा जा सकता है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से पहले से कोई कार्रवाई जो है वो इस तरह की नहीं की गई, ना गाइडलाइन थी, जिसकी वजह से शहर मुल्तान के बासियों को मुश्किलात। रहीम यार खान में वाही जुम्मन शाह के मकाम पर अब्बासिया नहर का शिगाफ तीसरे दिन भी भरा न जा सका। कमिश्नर बहावलपुर मुनस्सरत जबीं का डीसी का डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज के हमरा नहर का दौरा शिगाफपुर करने के अमल का जायजा लिया, जबकि कादिरपुर राम में इलाका मकीनों और महकमा अनहार की टीमों ने मखदूम रशीद कैनाल का शिगाफ बंद कर लिया। रहीम यार खान में वाही जुम्मन शाह के मुकाम पर अब्बासिया नहर का शिगाफ 50 घंटे बाद भी मुकम्मल ना हो सका। नहरी शिगाफ से दर्जनों बस्तियां, हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। इंतजामिया की सुस्त रवि के बायस मुतासरीन मायूस इंतजामिया से शिगाफ फौरी पूर करने का मुतालिबा कर दी। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबीन ने डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज के हमरा वाही जुम्मन शाह कोट सिमाबाद सादिक फीडर का दौरा किया और नहर में शिगाफ को पूर करने के अमल का जायजा ली। चीफ इंजीनियर इनहार शौकत विर्क ने ऐसी खालिद महमूद के हमरा कमिश्नर को काम पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने मुतासरा इलाकों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और रेस्क्यू के मेडिकल एंड रेस्क्यू कैंप्स का भी मुआयना किया। कमिश्नर मुसर्रत जबीन का कहना था कि नहर में पड़ने वाले शिगाफ के बायस मकामी आबादी की फसलों और इमलाक को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जाए। शिगाफ पूर करने के बाद तमाम नहरों की पुश्तों को असर नो जायजा लिया जाएगा। महकमा आबाशी का अमला फील्ड में मुतहरिक रहते हुए पुश्तों की हिफाजत और पानी के बहाव को मॉनिटर करे। चीफ इंजीनियर इनहार शौकत विर्क ने ब्रीफिंग में बताया कि शिगाफ पूर करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 90% से ज्यादा शिगाफ को बंद कर दिया गया। महकमा इनहार का अमला गुज़िश्ता रोज से 24 घंटे काम कर रहा है। शिगाफ बंद करने के बाद मजबूती का काम शुरू किया जाएगा। एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइश भी नहरी शिगाफ के मुतासरीन से मुलाकात के लिए वाही जुम्मन शाह पहुंचे। चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइश ने मुतासरीन के मसाइल सुने और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइश का कहना था कि नहरी शिगाफ का अफसोसनाक वाकया महकमा इनहार के अमले की गफलत के बायस पेश आया। इंतजामिया लोगों के नुकसान का तखमीना लगाकर अजाला करे। कादिरपुर राह के मजाफाती इलाके मोजा बंगलवाला के करीब मखदूम रशीद कैनाल का बंद भी टूट गया। पानी करीबी जमीनों में फैल गया। इलाका मकीनों और महकमा नहार की टीमों की बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों ने इलाका को बड़ी तबाही से बचा लिया। नहर के शिगाफ को मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया गया। करीबी इलाके के लोग यहाँ नहर के किनारे अपने जानवरों को बांधते हैं और इनको नहलाते हैं, जिसकी वजह से नहर के पुश्ते और किनारे कमजोर होने से यह बंद टूटने और शिगाफ पड़ने का वाकया पेश आया। इलाका मकीनों का कहना है कि
خدا کا شکر ہے کہ قریب میں کوئی آبادی نہیں تھی، جبکہ گندم کی فصل بھی کاٹی جا چکی ہے، جس سے فصلوں کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نیوز اپڈیٹس آپ نے جانی، اور اب آپ کو بتائیں کہ محسن پاکستان نواب صادق خان عباسی کی 59ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ برسی کی مرکزی تقریب شاہی قبرستان قلعہ دراوڑ میں منعقد ہوئی۔ سابق ریاست بہاولپور کے آخری فرمانروا نواب صادق خان عباسی کی برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ برسی کی مرکزی تقریب شاہی قبرستان قلعہ دراوڑ صحرائے چولستان میں منعقد کی گئی۔ پروقار تقریب کے دوران نواب سر صادق محمد خان عباسی کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور رینجرز کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر آبپاشی کاظم پیرزادہ تھے۔ تقریب سے خطاب میں صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ بہاولپور کی رعایا کی حیثیت سے آج نواب آف بہاولپور کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور بہاولپور ایک فلاحی ریاست رہی اور وہ ایک نواب بہاولپور اتنے ویژنری آدمی ایسے لیڈر قسمت میں پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ وہ تھے، اور جو کچھ وہ ہمیں دے دیں اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سنبھال کے اور اچھے طریقے سے استعمال کریں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں طریقے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ فاؤنڈیشن بنا کے ہمیں دے گئے، اب اس کے اوپر ہماری اپنی محنت ہے کہ ہم اس سے آگے کیسے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ تقریب میں کمشنر بہاولپور مسرت جبیں، آر پی او بہاولپور رائے بابر سعید، ونگ کمانڈر ڈیزرٹ رینجرز بہاولپور لیفٹیننٹ کرنل شہریار نسیم خان نے پرنس بہاول خان عباسی، پرنس عثمان عباسی، پرنس عمر عباسی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ولی عہد ریاست بہاولپور پرنس بہاول خان عباسی کا کہنا تھا کہ نواب صاحب کا نظریہ اپنا کر حقیقی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نواب صادق نے اپنے ریاست کے لوگوں کو ہر تحفہ دیا ہے، آپ لوگوں نے خالی ان تحفوں کو سنبھالنا ہے، پہچاننا ہے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے اور اپنی جگہ کو بہتر بنانا ہے۔ جتنا وہ بندہ کر کے گیا ہے کوئی نہیں اتنا کر کے جاتا۔ وہ 1966 میں فوت ہوئے ہیں، ابھی تک لوگ ہمیں جو عزت ملتی ہے وہ ان کی وجہ سے ہے، سارا کچھ نواب صادق کی وجہ سے، اور وہ جو سارے تحفے وہ دے کے گئے تھے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے تھے۔ تقریب میں ممبر صوبائی اسمبلی خالد ججا، وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران، اسسٹنٹ کمشنر یزمان عمران رفیق، ڈائریکٹر جنرل پارکس ہارٹی کلچر اتھارٹی روپی اقبال عباسی اور نواب سر صادق محمد خان عباسی کے سینکڑوں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر نواب صادق خان عباسی اور قومی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین شاہ ثقلین کے ساتھ طاہر جودھیانہ، روہی، بہاولپور۔ جنوبی پنجاب میں گیسٹرو اور خسرہ کے وار تھم نہ سکے۔ ملتان اور بہاولپور میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی سینکڑوں مریض گیسٹرو کا شکار ہو کر ہسپتال جا پہنچے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں شہری بخار متلی کی صورت میں فوری طور پر ہسپتال سے رجوع کریں۔ صاف پانی کی عدم فراہمی یا ناقص غذا کا استعمال، گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ملتان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران گیسٹرو کے 199 مریض رپورٹ ہوئے۔ نشتر ہسپتال میں گیسٹرو کے 56، چلڈرن ہسپتال میں 81، شہباز شریف ہسپتال میں 22، ساؤتھ سٹی ہسپتال 19 اور ٹاؤنز ہسپتالوں میں 21 مریض لائے گئے۔ بہاولپور میں بھی موسمی شدت کے باعث گیسٹرو کا مرض بڑھ گیا۔ شہر کے ہسپتالوں میں گیسٹرو کے 155 مریض رپورٹ ہوئے۔ بہاول وکٹوریا ہسپتال میں 100، صادق عباسی ہسپتال میں 55 مریض لائے گئے۔ طبی ماہرین کے مطابق گیسٹرو اور سن سٹروک کے علامات کے لیے ایمرجنسی علاج بہت ضروری ہے۔ شہری بخار متلی کی صورت میں فوری طور پر ہسپتال سے رجوع کریں۔ بہاولپور میں خسرے کا خطرہ بھی برقرار ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران شہر کے ہسپتالوں میں خسرے سے متاثر 12 بچے رپورٹ ہوئے۔ دونوں ہسپتالوں میں زیر علاج بچوں کی تعداد بڑھ کر 18 ہو گئی۔ ملتان میں بھی خسرے کے وار جاری ہیں۔ نشتر ہسپتال میں خسرہ سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 8 ہو گئی، جبکہ چلڈرن کمپلیکس میں خسرے سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 21 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں خسرے کے 3 مریض ہسپتال لائے گئے۔ ادھر میاں والی DHQ ہسپتال میں خسرے کا کوئی مریض داخل نہیں۔ DMS ڈاکٹر عاصم خان کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات 3 بچوں کو ہسپتال لایا گیا۔ تینوں بچوں کو بخار تھا مگر وہ خسرے میں مبتلا نہیں ہیں۔ ٹیسٹ کے لیے نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ رواں ماہ میں خسرے کے 3 کیس سامنے آئے ہیں۔ IG پنجاب کے احکامات کی روشنی میں جنوبی پنجاب میں افسران کی کھلی کچہریوں کا سلسلہ۔ RPO بہاولپور نے تھانہ ڈیرہ نواب صاحب میں سائلین کے مسائل سنے۔ RPO DG خان کا تھانہ سخی سرور کا دورہ، عمارت کا معائنہ، ریکارڈ کی انسپیکشن کی۔ احمد پور شرکیہ تھانہ ڈیرہ نواب صاحب میں RPO بہاولپور کی کھلی کچہری۔ اس موقع پر سرکل DSP محمد افضل سمیت تمام SHOs موجود تھے۔ سائلین کی کثیر تعداد کی کھلی کچہری میں شرکت، اپنے مسائل RPO رائے بابر سعید کے سامنے پیش کیے۔ RPO رائے بابر سعید نے ایک ایک سائل کی درخواست کو بغور سنا اور موقع پر ہی متعلقہ افسران کو ان درخواستوں پر فوری عمل درآمد کرنے کے احکامات جاری کی۔ RPO رائے بابر سعید کا کہنا تھا کہ عوام کو انصاف ان کی دہلیز پر فراہم کرنا ان کا حق ہے۔ پولیس عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ RPO DG خان سجاد حسن خان کا تھانہ سخی سرور کا دورہ، تھانے کی عمارت کا معائنہ، ریکارڈ کی انسپیکشن کی۔ RPO سجاد حسن نے تھانے میں آئے سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر ہی متعلقہ افسران کو ان کے حل کی ہدایات کی۔ DPO سید علی کاظمی، DSP اور سرکل SHOs نے RPO کو جرائم کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریف کیا۔ پورٹ عباس میں DPO کامران اصغر کی صدر سرکل میں کھلی کچہریاں، سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے احکامات جاری کیے۔
کھلی کچہری میں ایس ڈی پی او اور سرکل ایس ایچ اوز بھی شریک ہوئے۔ ڈی پی او کامران اصغر نے کہا کہ تمام حل طلب معاملات کو میرٹ پر نپٹایا جائے، عوام کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ جنوبی پنجاب کے انتظامی افسروں کے مختلف علاقوں کے دورے جاری ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ انتظامیہ کو تجاوزات کے مستقل خاتمے اور تعمیراتی کام مقررہ مدت میں مکمل کرانے کی ہدایت کی۔ نگر میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حارث علی کا ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ، شجرکاری مہم کے تحت جیل میں پودا لگایا، خواتین وارڈ میں جا کر قیدیوں کے مسائل دریافت کی۔ سیشن جج حارث علی نے جیل میں خواتین کے لیے بیوٹی پارلر اور ٹیلرنگ کلاس جیسے اقدامات کو سراہا۔ فاضل جج نے ہسپتال ڈسپنسری میں موجود ادویات اور لیبارٹری کی سہولیات کو بھی چیک کی، 2 عمر بچوں کے سکول کا دورہ کیا اور ان کی کلاسز کا معائنہ کیا۔ 5 اسیران کو فوری رہا کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ ملتان عامر کریم خان کی جلال پور پیر والا آمد WMC کی جدید لینڈ فل سائٹ کا افتتاح کیا۔ ڈی سی ملتان وسیم حامد سندھو اے سی جلال پور بھی موجود تھے۔ پروجیکٹ مینیجر مخدوم حسین نے کمشنر کو سائٹ بارے بریفنگ دی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ سائٹ پر بایو ڈی گریڈیبل لیئر کا استعمال ماحول کے تحفظ کے لیے ضروری اقدام ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا اور ہسپتال میں مریضوں سے مسائل دریافت کی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں نرسز اسٹاف کی کمی اور دیگر ضروریات کو پورا کیا جائے۔ کمشنر خانیوال ڈاکٹر سلما سلیمان کا میاں چنو اور تلمبا کا دورہ، شہر کے مختلف بازاروں اور جناح چوک کا معائنہ کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے افسران کو صرافہ بازار میں اربن اپ لفٹنگ کی تجاویز تیار کرنے کی ہدایت کی۔ ڈاکٹر سلما سلیمان نے تلمبا کی تاریخی سائٹس کا بھی دورہ کیا اور انتظامیہ کو تلمبا فورٹ کو محفوظ بنانے کے لیے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ ڈی سی کا مزید کہنا تھا کہ بازاروں کی بار بار انسپیکشن جاری رکھیں تاکہ تجاوزات کا مستقل خاتمہ ہو۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کا میلسی کا دورہ، سڑکوں کے تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ اے سی میلسی رانا زہیب کریم اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کا کہنا تھا کہ سڑکوں کا تعمیراتی کام مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ علی پور میں ضلعی انتظامیہ اور چغتائی فاؤنڈیشن کا احسن اقدام، علی پور میونسپل کمیٹی آفس کے احاطے میں پبلک لائبریری قائم۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین کے ہمراہ پبلک لائبریری کا افتتاح کیا۔ علی پور میونسپل کمیٹی میں قائم پبلک لائبریری کا افتتاح کر دیا گیا۔ لائبریری ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی نے چغتائی فاؤنڈیشن کے تعاون سے قائم کی ہے۔ لائبریری کی افتتاحی تقریب میں ایڈیشنل سیکرٹری جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی نے خصوصی شرکت کی۔ اسپیشل سیکرٹری رضوان قدیر، ڈی جی سول سروسز اکیڈمی خواجہ فرحان عزیز اور چغتائی فاؤنڈیشن کے عہدیداران بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین میمن کی خصوصی کاوشوں کی بدولت لائبریری کا قیام عمل میں آیا، جس سے عوام مستفید ہو پائے گی۔ بہت بڑا لائبریری کا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کتب بینی کا شوق جو ہے لوگوں میں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، لے کے آگے چلنا ہے اس کام کو، اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ساؤتھ پنجاب کے اور ضلعوں میں بھی ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دے ہیو ٹیکن دا لیڈ ہیئر ماشاءاللہ، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو انشور کہ یہ آگے بھی چلے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین میمن نے کہا کہ لائبریری کا قیام علی پور کی عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ لائبریری میں تمام تر سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس میں کریڈٹ بہت سارا ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی سر فرحان عزیز خواجہ صاحب ہیں ان کو جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیں کنیکٹ کرایا تھا چغتائی لائبریری فاؤنڈیشن والوں سے، ان سے ہم پھر کنیکٹ ہوئے، پھر ہم نے انہیں پرسویٹ کیا، یہاں دورے ہوئے ان کے، وزٹ کرتے رہے، انہوں نے یہاں پوٹینشیل پایا، یہاں پر انہوں نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہماری ہیلپ کی ہے، بکس دی ہیں، کمپیوٹرز آ جائیں گے، ایک لائبریری سیٹ اپ ہو گئی ہے۔ آج ہم نے افتتاح کیا، ایسی ساؤتھ نے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اس افتتاح میں شرکت کی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب فواد ہاشم ربانی کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ اور چغتائی فاؤنڈیشن کے تعاون سے لائبریری کا قیام اہلیان علی پور اور کتب بینی سے لگاؤ رکھنے والے افراد کے لیے خاص تحفہ ہے۔ کیمرہ مین شان چودھری کے ساتھ رانا عمران سعیدی، روہی، علی پور۔ راجن پور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ با اختیار عورت قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ قومی کانفرنس میں ملک کے نامور دانشوروں، ماہر تعلیم اور محققین نے شرکت کی، جبکہ ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق نے قومی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ راجن پور میں پہلی بار با اختیار عورت قومی کانفرنس سجائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق نے ربن کاٹ کر کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ویژن ہے عورتوں کو با اختیار کیا جائے۔ تو جو چند اہم مسائل ہیں ان میں سے ایک جو مسئلہ ہے وہ عورت با اختیار کا بھی ہے، کیونکہ جن اقوام نے عورت کو عملی طور پہ با اختیار بنایا ہے وہی متمدن قومیں ہیں، وہی ترقی یافتہ قومیں ہیں۔ میری خواتین سے گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا موضوع ہے، آپ اس موضوع میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔
ڈائریکٹر آرٹس کونسل بہاولپور میاں عتیق اور پروفیسر انجم طاہرہ نے عورتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس کانفرنس کے بعد لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ یقینی طور پہ خواتین کو امپاور کرنا چاہیے، یہ عورت بااختیار ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹھا سکے اور معاشرے میں ایک مثبت رول جو ہے وہ اپنا ہونے کا ادا کر سکے۔ عورتوں کو آپ اختیار دیں کہ آج کیا کھانا ہے، کون سا سوٹ پہننا ہے، آج کیا پکانا ہے، تو اگر آپ ان کو یہ اختیار دے دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان کی رائے کی کیا اہمیت ہے، اور وہ رائے کس معاملے میں کہ وہ گھریلو زندگی سے سماج کو سدھارنے جو مسائل ہیں ان کے اندر مردوں کے شانہ بشانہ وہ کس طرح کردار ادا کر سکتی۔ سماجی کارکن شہناز اکبر ضیاء نے مطالبہ کیا کہ ضلعی سطح پر بننے والی تمام کمیٹیوں میں عورتوں کو بھی نمائندگی دی جائے۔ عورت بااختیار قومی کانفرنس میں پروفیسر نعیم مسعود طاہر، معروف اسکالر فرح رضا، ڈپٹی ڈائریکٹر شازیہ نواز سمیت محققین، دانشوروں، ماہرین تعلیم اور صنعت زار اور اسکولوں کی طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین مولا بخش جعفری اور ساتھی رپورٹر جاوید اقبال کے ساتھ خرم شہزاد بھٹا، روہی، راجن پور۔